अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अनफाल आयत नंबर 20 से। कल किसका जिक्र चल रहा था? जंगे बदर का, कि जंगे बदर में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो या अय्युहल लज़ीना, ए लोगो जो आमनू ईमान लाए हो, अतीउ इताअत करो, अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की, वला और नहीं, तवल्लऊ तुम मुंह फेरो, वल्ला तवल्लऊ तुम सब मुंह फेरो, अन ये क्या है? अम्र है, लाम लग गया ना आगे इसलिए ये तार है। तो और नहीं तुम मुंह फेरो, अनहु उससे, वान तुम और तुम, तस्मऊन तुम सब सुन रहे हो। इस वाक्य के बारे में, इस आयत के बारे में भी एक हदीस आती है। अबू सईद बिन माला कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने से गुजरे और मुझे बुलाया। मैं नमाज ख़त्म करके हाजिर हुआ तो मुझे फरमाया, तुम मेरे बुलाने पर फ़ौरन क्यों ना हाजिर हुए? क्या तुमने अल्लाह ताला का ये फरमान नहीं सुना कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जवाब दो, यानी इताअत करो, जब अल्लाह, और जब जवाब दो फ़ौरन अल्लाह और उसके रसूल का। फिर उसके बाद जब बात पूरी हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं जाने से पहले तुमको कुरान की बड़ी सूरत के बारे में बताऊंगा। जब आप जाने लगे तो मैंने आपको ये बात याद दिलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो सूरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, जिसके अंदर ये 7 आयतें हैं। उस वक्त क्या था, हो सकता है वो नफिल नमाज पढ़ रहे हो, फर्ज तो तोड़ नहीं सकते, लेकिन जब नफिल नमाज पढ़ रहे हो तो अगर रसूल अल्लाह बुलाएं तो फौरन जाना होता था। ठीक है ना, और वो ऐसे तो बुलाते नहीं थे, कोई बड़े मकसद के लिए ही बुलाया जाता है। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं फौरन आओ तो इसका मतलब कोई बड़ा मकसद था। वला तकूनु और नहीं तुम हो जाओ, कल लदीना उन लोगों की तरह जिन्होंने कालू कहा, समीना हमने सुना, वहुम और वो, ला यस्माऊन नहीं सुनते। अब इसका मतलब क्या है? उन लोगों की, किन से कहा जा रहा है? ईमान वालों से, कि सबको अल्लाह और उसके रसूल की बात माननी है। उन लोगों की तरह नहीं होना जो जिन्होंने कहा हमने सुना और वो नहीं सुनते। जैसे आप यहाँ बैठे हैं कुरान की मजलिस में और आप क्या कहते हैं? हमने सुना, ठीक है, हम सुन रहे हैं अच्छे से, बहुत असर कर रहा है कुरान हमारे ऊपर, और घर जाकर सब निकल गया, सारा किए धरे पर पानी फिर गया, शैतान आ गया और उसने सारी मेहनत को ज़ाया कर दिया। यानी जो आप मेहनत कर रहे हैं इतने दिनों से, उसको भी वो कुछ ऐसा काम करवा देता है कि वो सारी मेहनत ज़ाया कर देता है। तो हर वक्त ये सोचे कि नहीं, मैंने सुना है और मुझे इताअत भी करनी है, मुझे शैतान की बातों में नहीं आना। इन्ना बेशक, शर्रा बदतरीन, शर किसे कहते हैं? सबसे ज्यादा बुरा, बुराई को, सबसे ज्यादा बुरी बुराई, शर्रा बदतरीन, दवाबी जानदार, दवाब जानदार, जमीन पर चलने वाले, इंदल्लाही अल्लाह के नजदीक, कौन है? सुम्मू जो बहरे हैं, अलबुकमू गूंगे हैं, अल्लदीना जो ला याकिलूना नहीं अकल रखते। यानी बहरे और गूंगे कैसे हैं? सुना नहीं, अल्लाह की बात नहीं सुनी और फिर किसी को बताई भी नहीं, तो गूंगे हो गए, बहरे हो गए। और सबसे ज्यादा और कौन है वो? जो अकल नहीं रखते। और अकल कौन नहीं रखता? जानवर अकल नहीं रखते। और अगर हम भी अल्लाह ताला की बातों को सुनेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, गूंगे बहरे बन के बैठ जाएंगे तो जानवरों से भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे। वलऊ और अगर, अलीमल्लाहु जान लेता अल्लाह, फीहिम उनमें, खैरन कोई भलाई, लअस्माहुम जरूर सुनवा देता उन्हें, लअस्माहुम जरूर, लाम लग गया, ला लग गया आगे तो जरूर, अस्मा वो सुनवा देता, समिया मतलब सुनना। अब ये क्या हो गया? अस्मा मतलब मुत्तलिक हो गया, इसका इफेक्ट दूसरे पर, सुनवा देता हम उन्हें। वलऊ और अगर, अस्माहुम वो सुनवा देता उन्हें, अस्मा वो सुनवा देता हम उन्हें, ला तवल्लऊ जरूर वो मुंह फेर लेते, ला जरूर, तवल्लऊ वो फिर जाते, वहुम और वो, मुरिदून एराज करने वाले हैं। किसके बारे में ये बात हो रही है? काफिरों के बारे में, मुनाफिकों के बारे में। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी भलाई देख लेते तो जरूर उनको सुनवा देते, लेकिन उन्होंने हट धर्मी दिखाई, बार बार उनको सुनाया तो गया था, लेकिन एक टाइम पर आकर अल्लाह ने क्या कर दी? उनके दिलों पर मोहर लगा दी। अब उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता।
اگنور کرنا. یا ایھا آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبو جواب دو، للہ اللہ کا، ولی رسولی اور اس کے رسول کا. اب یہاں پر بھی آ گیا، یعنی یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابی کو بلایا تھا، یعنی جب نبی بلائیں تو فوراً آنا ہے، اپنا کام چھوڑ کر چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو فوراً جواب دینا ہے. اذا جب دعاکم وہ پکارے تمہیں، لما اس کے لیے جو یحییکم زندگی دیتا ہے تمہیں، یحییکم وہ زندگی دیتا ہے تمہیں. کیا ہے یہ مضارع. وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یحولو وہ حائل کرتا ہے. یحولو حائل کرنا، حائل کرنا مطلب بیچ میں دیوار بنا دینا، مطلب بیچ میں آ جانا. تو حائل کرتا ہے بینا درمیان، المرئی آدمی، وقلبہ اور اس کے دل کے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً سارے کام چھوڑ کر آ جانا ہے. اور اگر نہیں آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دل کے درمیان یا تو محبت ڈال سکتا ہے یا پھر دل پر مہر لگا سکتا ہے، وہ حائل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تم سب لوٹائے جاؤ گے. واتقوا اور ڈرو، فتنتن فتنے سے، یہ رہا، اور ڈرو اس فتنے سے، لا نہیں تصیبنا ہرگز بھی نہیں پہنچے گا صابہ یسیبو، اور یہ کیا ہے، لا تصیبنا ہرگز بھی نہیں پہنچے گا. شد لگ گیا، اس میں تشدید آ رہی ہے، یعنی فورس والا آ رہا ہے. لام بھی آ گیا، لام تو آ ہی رہا، آخر میں نون آ گیا شد کے ساتھ، تو نون اور شد کے ساتھ آ گیا تو ہرگز بھی نہیں پہنچے گا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص طور سے. وعلموا اور جان لو بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. اب کس فتنے سے بچنے کو کہا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا، یعنی جو ظالم ہیں وہ بچیں، ان لوگوں کے فتنوں سے بچیں. یعنی اگر نہیں بچیں گے تو عذاب آ کر گھیر لے گا. اور عذاب کیسے آئے گا، اب اس کے بارے میں سنیں. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لوگ جب کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بڑا عذاب عام کر دے گا. یعنی آپ نے ظالم کو دیکھا اور اس کے ظلم کو نہیں روکا، کچھ بھی نہیں کیا، بس آپ دیکھ کر بیٹھے رہے، تو اللہ جب عذاب آئے گا تو وہ جس نے ظلم نہیں کیا اور جس نے ظلم کیا سب کو گھیر لے گا. ٹھیک ہے. ظلم کو دیکھ کر ظلم سے ہاتھ روکنا ہے. پھر صحیح بخاری کی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، کون سی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کی قانونی حدود کو توڑنے والے گنہگار ہیں اور جو لوگ ان کو دیکھ کر مداہنت کرنے والے ہیں، یعنی کمزور دیکھنے والے، باوجود قدرت کے ان کو گناہ سے نہیں روکتے، یعنی وہ کمزور بنتے ہیں، مطلب ظلم ہو رہا ہے اور وہ رک جاتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، جبکہ وہ طاقتور ہیں، وہ کر سکتے ہیں. تو ان دونوں طبقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی باہری جہاز کے دو حصے ہوں، اوپر اور نیچے والا. اوپر والے تکلیف محسوس کریں اور نیچے والے، یعنی اوپر والے کو پیاس لگی، وہ نیچے سے پانی لے کر آئے اور لینے کے لیے آئے، اور نیچے والے ان کو دیکھ کر کڑ رہے ہیں کہ وہ پانی لے کر کیوں گئے. تو نیچے والوں نے کیا کرا، جہاز میں چھید کر دیا اور اوپر والے نے ان کو نہیں روکا، تو کیا ہوا، دونوں ڈوب جائیں گے. یہی ہوگا نا، اگر اوپر والے منزل والے نیچے جہاز والوں کو چھید کرنے سے نہیں روکیں گے تو ڈوب جائیں گے. اسی طرح اگر آپ ظلم کرنے سے نہیں روکیں گے تو آپ بھی ڈوبیں گے. ٹھیک ہے. ہمیں اپنی اصلاح ساتھ ساتھ کر کے چلنی ہے. ہوتا ہے نا کہ پہلے اپنے آپ کو بھی سدھار لو، اپنے آپ کو بھی سدھارنا ہے، وہ اصلاح میں کرنی ہے، لیکن توحید کی دعوت تو ضرور دینی ہے، اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا. ٹھیک ہے. سیدھا سیدھا آیت کا مطلب میں یہ بتاتی ہوں. ابھی تو آپ نے ورڈ ٹو ورڈ پڑھا، لیکن سیدھا سیدھا یہ ہے، اور تم ایسے وبال سے بچو جو خاص ان لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی صرف ان پر نہیں آئے گا جو گناہ کرتے ہیں، یعنی ان پر بھی آئے گا جو کہ اس کو روکتے نہیں ہیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ کسی جرم و گناہ کو اپنے ماحول میں قائم نہ رہنے دے، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، یعنی جرم و گناہ دیکھنے کے باوجود
اور قدرت ہونے کے باوجود اس سے منع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب عام کر دیں گے، جس سے نہ صرف گنہگار بچیں گے بلکہ بے گناہ کو بھی پکڑ لیا جائے گا. ٹھیک ہے. وَاذْکُرُوا اور یاد کرو، وا مطلب اور، اذکروا امر ہے یہ، یاد کرو، ذکر کرو، یاد کرو جب تم قلیل تھوڑے تھے، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان کے یتخطفہم پہلے بھی آیا تھا یہ یتخطف اچک لینا، کہ اچک لیں گے تمہیں ناسو لوگ، اچک لیں گے مطلب تمہیں لوگ چھوڑیں گے نہیں، اچک لیں گے تمہیں لوگ، فآواکم پھر اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں، وأیدکم اور اس نے تائید کی تمہاری، تائید مطلب طاقت دی تمہیں، مدد کی تمہاری، تو یہاں پر کیا تائید کی تمہاری یعنی تمہیں سپورٹ کیا، بنصرہ اپنی مدد سے، ورزقکم اور رزق دیا تمہیں، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو. یعنی تم لوگ بہت چھوٹے تھے، تھوڑے تھے، یعنی صحابہ کرام سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تم مکہ میں ہجرت سے پہلے کتنے، مطلب مدینہ میں جا کر زیادہ ہوئے لیکن مکہ میں وہ کتنے تھوڑے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ چاروں طرف سے لوگ ان کو اچک لیں گے، قریش ان پر حملہ کر کے ان کو اچک لیں گے. ٹھیک ہے. اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی. کتنا سخت ماحول تھا، حالانکہ مکہ سے زیادہ سخت ماحول مدینہ کا تھا. آپ پڑھیں گے نا ابھی جنگ کے بارے میں یا ان سب کے بارے میں، پتہ چلے گا کہ ہجرت سے تھوڑا سا سکون ملا تھا لیکن اس سے زیادہ اور زیادہ پریشانیاں تھیں. پہلے تو صرف مکہ میں ہی پریشانی تھی کہ قریش سے ڈر تھا، مدینہ جاتی سب سے ہو گئی، یہودی اور آس پاس کے لوگ اور ادھر ادھر سب کا ڈر، فائنینشیل پرابلم بھی تھی. تو یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، تمہیں سپورٹ کیا. ٹھیک ہے. اور اس نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے تاکہ تم شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ نہیں تم خیانت کرو اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وتخونوا اور تم خیانت کرو. یہاں پر نہ وہی والا آ رہا ہے، اوپر والا نہ آئے گا یہاں پر، نہ تم خیانت کرو اماناتکم اپنی امانتوں میں، تمہاری امانتیں مطلب اپنی امانتوں میں، ویسے کیا پڑھیں گے تمہاری امانت، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو. اللہ کی امانت کیا ہے، اللہ کے ساتھ امانت کیا ہے مجھے بتائیے پہلے، پھر رسول کی بات کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ امانت میں خیانت کا مطلب کیا ہے؟ شرک کرنا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو آگے نہیں بڑھانا، اور قرآن میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو نہ ماننا، عہد کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیے ہوئے ہیں اس کو توڑ دینا، وہ امانت میں خیانت ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے اور کوئی عہد لیا ہے تو اس عہد کو نہ توڑا جائے، یعنی بیعت کو نہ توڑا جائے، عہد جو کیا ہے اس کو نہ توڑا جائے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کو کفار کے سامنے بیان نہ کیا جائے. جو راز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کے لیے بولا ہے اس کو راز ہی رکھا جائے. اور جتنی بھی پلاننگز یا تدبیریں، جنگی تدبیریں ہوتی ہیں اور پلاننگز ہوتی ہیں، ان کو بھی دشمنوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے. یہ ہوتا ہے رسول کے ساتھ. اور رسول سے جو وعدہ کیا ہے وہ ایک وعدہ ہے، وہ نہ توڑا جائے. کون سا وعدہ؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تم اگر رسول کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں جنت دے گا. اور رسول کی مدد اس وقت رسول نہیں ہے لیکن مدد کیا ہے رسول کی؟ ان کی دین کو آگے پہنچانا، جو وہ مشن لے کر آئے ہیں اس مشن کو آگے بڑھانا، جو نبی نے شروعات کری ہے اس کو آگے بڑھانا. ٹھیک ہے. اور ان کی سنتوں کو فالو کرنا. ہم صرف کچھ سنتوں کو فالو کر لیتے ہیں اور بہت ہی سوچتے ہیں کتنے پکے مسلمان بن گئے، داڑھی رکھ لی، ٹوپی لگا لی اور بہت اچھے سے پردہ کر لیا، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، ہو گیا. اور آپ بہت محبت کرتے ہیں نبی سے، اور جہاں اپنی جان پر بنائی وہاں ڈر کے بھاگ گئے. یہ ہوتا ہے ہمارا حال. محبت کا مطلب یہ ہے، میں بار بار کہہ رہی ہوں، اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں ضرور آپ کو سیرت بھی پڑھاتی، سیرت کی کلاس لیتی، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں قرآن ہی پڑھا سکتی ہوں اس وقت. آپ کو قرآن کے بعد سیرت ضرور پڑھنی ہے، اور سیرت میں نے آپ کو بتایا تھا الرحیم المختوم، آنٹی کی دکان سے لے لینا، وہاں پر انگلش میں بھی ہے اور ہندی میں، اردو میں بھی ہے، رومن اور اردو میں بھی ہے. تو الرحیم المختوم بہت اوتھینٹک ہے سیرت میں، اسی وجہ سے اس کو نوبل پرائز ملا ہے کیونکہ اس کے اندر صرف صحیح احادیث ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو ضرور پڑھنا آپ.
جب تک اس کو نہیں پڑھیں گے نبی سے محبت کر نہیں سکتے، ویسی محبت جیسی کرنی چاہیے. صرف قرآن سے وہ محبت نہیں آئے گی جب تک آپ سیرت نہیں پڑھ لیں گے اچھے سے. میں یہ بتا رہی تھی کہ رسول سے خیانت، تو ان سے محبت کرنی ہے اور محبت میں ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہے. صرف داڑھی رکھنے سے اور مطلب ٹوپی پہننے سے یا پورا پردے میں ہونے سے کام نہیں چلے گا. یہ تو صرف ایک پہلو ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کو کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ بچ جائیں گے جب تک آپ قرآن کو آگے نہیں پہنچائیں گے. وہ کام بہت ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے. سنت کا ایک اپنا الگ ثواب ہے، میں ہی نہیں کہہ رہی، ان کو بھی ثواب ملے گا جو نبی کی سنت کو فالو کر رہے ہیں، بہت ثواب ہے، لیکن اس کو بھی آگے کرنا ہے. ٹھیک ہے. وَعْلَمُوا اور جان لو انما بے شک اموالکم تمہارے مال و اولادکم اور تمہاری اولاد فتنتن آزمائش ہے. مال اور اولاد کیا ہے؟ آزمائش ہیں. اس بات کو یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا. وَأَنَّ اور بے شک اللہ تعالیٰ عندہ اسی کے پاس ہے اجر عظیم بہت بڑا. مال فتنہ ہے، کیسے ہے؟ اس کے بارے میں حضرت عمرو بن عوف سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے. کشادہ کا مطلب مال دولت دی جائے تمہیں خوب، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی، پھر تم اس کو پا کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے میں لگ جاؤ تو وہ تم کو اس طرح ہلاک کر دے گا. کون؟ اللہ تعالیٰ. اس طرح ہلاک کر دے گا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا گیا تھا. مال آنا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، فخر کی بات کہ اس کے پاس اتنا مال ہے اور مال والا بھی خوش ہو کہ دیکھو میں کتنا مالدار ہوں، بلکہ وہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کی ایک آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے. مال ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش بنائی گئی کیونکہ ہم اس کو پا کر آخرت بھول جاتے ہیں، دنیا میں لگ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کوئی لڑکی بھی اگر ہوگی، اگر وہ اچھے سے پڑھ لکھ جائے یا ماڈرن تھوڑی سی ہو جائے، بس پھر تو کچھ نہیں پتا آخرت کیا ہوتی ہے، سب ایک طرف. ٹھیک ہے نا. عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا. اگر کوئی غریب ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں بہت غریب ہوں، یہ سوچے کہ چلو جنت میں تو 500 سال پہلے جاؤں گا، ہے نا، یہ سوچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے جنت میں جھانکا تو وہاں ان لوگوں کی کثرت دیکھی جو دنیا میں محتاج تھے. یعنی دیکھ لیں آپ کی جنت میں کس کی، کیونکہ جس کے پاس مال ہی نہیں ہو اس کا حساب کتاب بھی کتنا ہوگا، کم ہو جائے گا، ہے ہی نہیں. اور جس کے پاس مال ہے بھائی گھر کا بھی دو، اور جو گھر میں خالی جگہ پڑی ہے یوز لیس جگہ پڑی ہے اس کا بھی حساب دو، اپنے فلیٹس کا بھی حساب دو، کہاں کہاں خرچ کیا اس کا بھی حساب دو، ہر چیز کا حساب دو، جتنے کپڑے بنائے اور جتنا کھانا کھایا ایکسٹرا کھایا تو اس کا بھی حساب دو، یہ کھایا ہے اور اس کو پھینکا بھی ہے اس کا بھی حساب دو، پانی ویسٹ کرا ہے اس کا حساب دو. جس کے پاس پانی کم ہے چلو وہ تو بچ جاتا ہے کہ کم ہے تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرو، اور جس کے پاس اتنا پانی کہ بہایا جا رہا ہے بھیا ایک ایک بوند کا کیسے حساب دیں گے نہیں پتا، اس سے بہتر چیز دیں گے. ابراہیم بن عید الرحمان کہتے ہیں کہ عید الرحمان بن عوف کے سامنے ایک روز کھانا رکھا گیا، ایک صحابی تھے، ان کے سامنے ایک کھانا رکھا گیا تو کہنے لگے مصعب بن عمیر جنگ عہد میں شریک ہوئے تھے، یعنی ایک صحابی تھے مصعب بن عمیر، وہ جنگ عہد میں شریک ہوئے تو وہ مجھ سے زیادہ بہتر تھے، ان کے کفن کے لیے صرف ایک چادر تھی. اور حمزہ اور کسی اور کا نام لے کر کہا کہ وہ شہید ہوئے وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، ان کے کفن کے لیے صرف ایک چادر تھی. میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ عیش و آرام کے سامان ہمیں دنیا میں ہی دے دیے جائیں. اور یہ کہہ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا. یعنی ایک کفن سے زیادہ ہو گیا تو ان کو یہ لگا کہ کہیں پورا کفن مجھے مل گیا، یعنی مجھے کفن اتنا زیادہ مل گیا اس بات کے لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر تھے. مطلب ان کو کفن کم ملا، ان کو مال نہیں تھا، ان کے پاس مشکل پورا نہیں ڈھک پا رہے تھے، پیر ڈھکا تو اوپر سر کھل گیا، سر کھلا تو پیر کھل گیا، تو ان کو لگا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے پورا اچھا سے کفن دے دیا جائے. اس کو بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ڈرتا ہوں کہیں مال دنیا میں نہ مل جائے. مطلب ایک کفن سے بھی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے مال دنیا میں نہ مل جائے. تو جس کو مال مل گیا تو وہ یہ سوچے کہ کہیں ایسا تو نہیں صرف دنیا میں ہی ملے گا، جنت میں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو جھیل لے گا انسان، نہیں بھی ملا چل جائے گا کام، وہاں کام نہیں چلنا نا. اور پھر یہاں پر آیا آزمائش کون ہے، اور دوسری پہلی آزمائش مال، دوسری آزمائش اولاد. اولاد کس طرح آزمائش ہے؟ جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد کو پانے کے لیے طرح طرح کے گندے گندے کام کرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں.
یہی کام ہوتا ہے. اولاد نہیں اب یہاں چلے جاؤ، اب یہاں چلو ڈاکٹر کو دکھایا ہے ایک حد تک وہ صحیح ہے، آپ کے اندر کوئی کمی ہے آپ نے ڈاکٹرس کو دکھا دیا. چلیے آپ نے کوئی وہ قرآن پڑھا، آپ نے دعائیں کریں، وہ بھی صحیح ہے، بہتر ہے، اچھا ہے. لیکن اگر آپ چلے گئے جادو ٹونوں کے پاس، تنتر منتر کرنے کے پاس، اب یہ کرو یہ کرو یہ کام کرو وہ کام کرو تو ہم تمہیں اولاد دیں گے، تو وہ کیا ہو گیا؟ شرک میں مبتلا ہو گیا. اور دوسرا کیا ہو گیا فتنہ اولاد کیسے ہو گئی؟ اگر کسی کی زیادہ اولادیں ہو رہی ہیں تو پریگنینسی کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ ابورشن کرا دیتے ہیں. اولاد کے لیے انسان، ہاں اب دیکھیے، ہاں الٹے سیدھے کام کہ میرے اولاد کو بس تکلیف نہیں ہونی چاہیے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے اس کے لیے. کچھ لوگ مفلسی کے ڈر سے ان کو مار ڈالتے ہیں، غریبی کے ڈر سے مار ڈالتے ہیں. کچھ لوگ اولاد کی تربیت کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں، صرف مال اور دولت اور دنیا کے عیش اور آرام دے دیتے ہیں لیکن آخرت ان کو بھلا دیتے ہیں. یہ بھی کیا ہوا؟ فتنہ ہو گئی اولاد آپ کے لیے، کیونکہ آپ کے مرنے کے بعد اب ایسا کوئی نہیں بچا جو آپ کے لیے دعا بھی کر سکے. ٹھیک ہے، تو اولاد کی تربیت سے غافل نہیں ہونا. ٹھیک ہے، اگر ہم اولاد کو دنیا کا بنائیں گے تو وہ دنیا کی رہ جائے گی، اگر آپ نے اس کو اللہ کا بنایا تو وہ آپ کے حقوق بھی ادا کرے گی. جو اللہ کا نہیں ہو سکتا بھی وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے اولاد کی شادی کے وقت. سب سے زیادہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے، سب سے زیادہ شیطان اس میں گمراہ کرتا ہے اور سب سے زیادہ گناہ اولاد کی شادی کے وقت ہوتا ہے. اس لیے اس بات پر زیادہ دھیان دیں کہ شادی کے وقت اولاد ہمارے لیے آزمائش نہ بن جائے، فتنہ نہ بن جائے. ٹھیک ہے نا. اور اولادوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ کا سپورٹ کریں، ان کا ساتھ دیں.